प्रेज गॉड। हम सबको यीशु मसीह नासरी के नाम में इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं और खुदावंद आप सबको बरकत दे। आप वॉच कर रहे हैं बरकत टीवी और उस पर एक प्रोग्राम जिसका नाम है गॉड आंसर्स प्रेयर्स, खुदा दुआओं का जवाब देता है। और अभी हम दुआ के तलक से सीख रहे हैं कि हमने किन किन लोगों के लिए दुआ करनी है, किन किन बातों के लिए दुआ करनी है। बहुत सारी बातें जहां पर सिर्फ मैं 8 बातें पेश कर रहा हूं, लेकिन बहुत सारी चीज़ों के लिए आप दुआ कर सकते हैं। तो अभी पिछले प्रोग्राम में हमने सीखा कि हमने अपने गवर्नमेंट लीडर्स के लिए दुआ करनी है कि खुदा उनको हिकमत और दनाई बख्शे ताकि वो ठीक कानून बना सके जिससे सबका भला हो। और अभी हम सीखेंगे कि हमने अपने दुश्मनों के लिए दुआ करनी है, उनके लिए बरकत चाहनी है। मत्ती की इंजील उसका 5वां बाब उसकी 44वीं आयत यहाँ पर लिखा है, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। हमने क्या करना है? अपने दुश्मनों से मोहब्बत करनी है और अपने सताने वालों के लिए दुआ करनी है। ये काम तो बड़ा मुश्किल है। आमतौर पर होता ही है कि हम जो है कि जो लोग हमसे मोहब्बत करते हैं हम उनसे तो मोहब्बत करते हैं, लेकिन जो हमसे नफ़रत करते हैं, जो हमें सताते हैं, हम उनसे प्यार नहीं करते बल्कि नफ़रत करते हैं। ये खुदावंद यीशु मसीह की तालीम नहीं है, बल्कि हमने उनके लिए दुआ करनी है, उनके लिए बरकत चाहनी है, उनसे प्यार करना है। मुझे एक बहन की कहानी याद आ गई कि एक कम्युनिस्ट कंट्री में, रोमानिया में वो रहते थे। वहाँ पर जब कम्युनिस्ट लोगों ने उनको, गवर्नमेंट ने उनको पकड़ा, उसके बाप को, उसके पूरे ख़ानदान को मार दिया। और वो जो जनरल था, जो बड़ा कमांडर था, एक दिन जब गवर्नमेंट तब्दील हो गई और उस कमांडर को जब पकड़ रहे थे तो बहरहाल वो उस घर में आया जिसमें वो लोग थे जिनके ख़ानदान को इस शख्स ने मार दिया था। अब ये जो ख़ानदान था वो मसीही हो चुका था। और अब जब इस बहन ने देखा कि इस शख्स ने मेरे जो वालिद को कत्ल किया था, मेरी माँ को, सबको कत्ल किया है, तो क्या किया, मसीह की मोहब्बत इस कदर उस बहन में आई कि उसने उसको अंदर आने दिया और उसके पाँव धोए, उसको खाना खिलाया, उसके लिए बरकत चाही और उसको ये भी बताया कि तू वो शख्स है जिसने मेरे माँ बाप को कत्ल किया था, ये किया था, लेकिन मसीह यीशु जो है वो ये कहता है कि हम अपने दुश्मनों से प्यार करें, इसलिए मैं तुझसे प्यार करती हूँ, मैं तुझे मुआफ़ करती, जो कुछ भी तूने ये सब कुछ हमारे ख़ानदान के ख़िलाफ़ किया था। अब क्या हुआ कि उसके इस अमल से वो शख्स जो था वो मसीही बन गया। आमीन। सो इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर आप ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पर आप पर जुल्म होता है, ऐसी गवर्नमेंट है जो आप पर जुल्म करती है, ऐसे लोग हैं जो आप पर जुल्म करते हैं, तो गुस्सा आ सकती है, नफ़रत तो आती है, लेकिन हमने खुदावंद से दुआ करनी है कि खुदावंद तू हमें अपनी मोहब्बत से भर दे, क्योंकि खुदावंद ये चाहता है कि हम अपने दुश्मनों से प्यार करें और उनके लिए, जो हमें सताते हैं, उनके लिए बरकत चाहें, दुआ करें ताकि खुदा उनकी आंखें खोल दे। अब देखें, ये यीशु मसीह की तालीम है, किसी और शख्स ने ऐसे नहीं कहा, यीशु मसीह ने कहा है। यीशु मसीह ने यह कहा कि तुम अपने दुश्मनों से प्यार करो और वो लोग जो आपको सताते हैं उनके लिए बरकत चाहो। किसी और शख्स ने नहीं कहा, सिर्फ यीशु मसीह ने कहा। यहां तक यीशु मसीह ने कहा कि वो लोग जो यीशु मसीह के मुंह पर थूक रहे थे, वो लोग जो यीशु मसीह की दाढ़ी नोच रहे थे, उसको मुक्के मार रहे थे, उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसको मुक्के मार रहे थे,
اس کو کوڑے لگا رہے تھے، اس کو کہا کہ سلیب اٹھاؤ، اس کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا، اور تاج رکھنے کے بعد اس کو اوپر ڈنڈے سے مار رہے تھے، اور اس کو سلیب اٹھا کر کہا گیا کہ جائے وہ کلوری کے جگہ پر، اور وہاں پر اس کو اس کے ہاتھوں میں کیل ٹھوک دیے گئے، اس کے پاؤں میں کیل ٹھوک دیے گئے۔ اور دیکھتے ہیں کہ جب یسوع مسیح کے منہ سے جو پہلا لفظ، جو پہلا ہم اس کو کہتے ہیں 7 کلمے ہیں جس کو ہم دیکھتے ہیں، تو پہلا جو کلمہ ہے، جو پہلی بات یسوع مسیح کے منہ سے نکلی، حالانکہ وہ بڑے دکھ میں تھا، بڑے کرب میں تھا، بڑے تکلیف میں تھا، تو اس سب کے باوجود اس نے کیا کیا؟ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ ہم نے اپنے دشمنوں کو معاف کرنا، ان کے لیے برکت چاہنی ہے۔ اگر آپ اپنے دشمنوں کو پیار نہیں کرتے، ان کو معاف نہیں کرتے، ان کے لیے دعا نہیں کرتے، تو آپ کی دعائیں بھی نہیں سنی جائیں گی۔ دعائیں جو ہم اس کو کہتے ہیں دعائیں ربانی، خداوند کی جو دعا، یہ خداوند کی دعا نہیں، بلکہ خداوند نے یہ دعا اپنے شاگردوں کو سکھائی کہ تم اس طرح سے دعا کیا کرو۔ خداوند کی دعا جو ہے وہ ہم یوحنا کی انجیل اس کا 17ویں باب میں دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے وہ دعا کی۔ لیکن جو یہ دعا جسے ہم کہتے ہیں اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے، یہ دعا جو ہے شاگردوں کے لیے، خداوند نے شاگردوں کو یہ دعا سکھائی کہ تم اس طور سے دعا کیا کرو۔ اب یہ جو دعا سکھائی اس میں ہم پڑھتے ہیں اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو، ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے، جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں۔ اب یہ کہہ رہے ہیں جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور معاف کر۔ اب یہ جو معافی ہے یہاں پر ایک کنڈیشنل معافی ہے، اس شرط کے طور پر، اگر آپ معاف نہیں کریں گے تو آپ کو بھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ لیکن آپ کہیں گے کہ خداوند تو جانتا ہے کہ وہ مجھے ستا رہا ہے، اس نے مجھے بڑا مارا ہے، اس نے میرے گھر کو جلا دیا ہے، میری کار کو جلا دیا، اس نے مجھے لوٹ لیا، یہ ہے وہ ہے کیا۔ یہ نہیں دیکھنا، بلکہ ہم نے خدا کے کلام کو دیکھنا ہے کہ خدا کا کلام کیا کہتا ہے۔ یہ نہیں کہ اگر آپ پر ظلم ہو رہا تو آپ بھی جا کر سڑکوں پر نکل آئیں اور مظاہرے کرنا شروع کر دیں اور ٹائر جلانا شروع کر دیں اور سارے پٹھے کام کرنے شروع کر دیں۔ یہ یسوع مسیح کی تعلیم نہیں ہے۔ اور کہیں کہ ہم جو مسیحی ہیں، یہ کیسی مسیحیت ہے؟ یہ مسیحیت نہیں ہے۔ اگر آپ ایسے کام کر رہے ہیں جو لوگ آپ کو ستاتے ہیں اور آپ بھی ایسا ہی گاڑیاں توڑنا شروع کر دیں، بسوں کے شیشے توڑنا شروع کر دیں، جا کر ہنگامے کرنا شروع کر دیں اور بڑی بڑی سلیبیں اٹھا کر سڑکوں پر چلنا شروع کر دیں کہ ہم جی مسیحی ہیں، یہ کوئی مسیحیت نہیں ہے۔ خداوند یسوع نے ایسی تعلیم کہیں پر نہیں دی۔ آپ کوئی مسیحی نہیں ہے جب آپ ایسا کر رہے ہیں۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنے دشمنوں سے پیار کرنا، ان کے لیے برکت چاہنی ہے۔ جب ہم ان سے پیار کریں گے، اگر ہم بائبل مقدس میں دیکھیں اس کے تعلق سے، رومیو کے جو خط ہے اس کو دیکھتے ہیں، 12واں باب 14ویں آیت دیکھیں گے، جو تمہیں ستاتے ہیں ان کے واسطے برکت چاہو، لعنت نہ کرو۔ یہاں پر خداوند نے صاف کہا، خداوند کے کلام کے مطابق یہاں پر لکھا ہے کہ جو تمہیں ستاتے ہیں ان کے لیے، ان کے واسطے برکت چاہو، لعنت نہ کرو۔ میں یہ بہت دفعہ یہاں پر بھی ہمارے ساتھ ایسی جو باتیں واقع ہوئیں جس سے مجھے غصہ تو آیا، بڑا غصہ آیا۔ میں نے کہا کہ میں نے اب ان کی رپورٹ کرنی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو خدا کا شکر کرتا ہوں میری وائف کے لیے، خدا نے اسے استعمال کیا کہ نہیں ایسا نہیں کرنا، کیونکہ خدا ایسا نہیں چاہتا ہے۔ تو وقتی طور پر غصہ تو آتا، لیکن ہم نے اپنے غصے پر قابو پانا ہے اور
کلام کے مطابق دیکھنا ہے کہ کلام مقدس میں کیا لکھا ہے۔ اگر ایک شخص نے غلط کام کر دیا، ایک شخص نے آپ کو ستایا، ایک شخص نے آپ کو مارا ہے، ایک شخص نے آپ نے دکھ دیا ہے، تو آپ بھی اگر ویسا ہی طریقہ اختیار کریں تو آپ میں اور اس میں کون سا فرق ہے؟ پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں مسیحی ہوں؟ آپ کوئی مسیحی نہیں ہے۔ تو ایسی مسیحیت جو ہے وہ خدا کے کلام کے مطابق کوئی مسیحیت نہیں ہے کہ اگر آپ بھی وہی کام کریں جس طرح سے کسی نے آپ کے ساتھ سلوک کیا ہے، کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ ہم ان کے واسطے برکت چاہیں لعنت نہ کریں۔ اور یہاں پر اور بھی لکھا ہے 17 آیت میں، بدی کے عوض کسی سے بدی نہ کرو۔ اگر آپ نے کسی نے آپ کے ساتھ بدی کی ہے، مراد آپ کو ستایا، آپ کو لوٹا ہے، آپ کو چیٹ کیا ہے، آپ کو دھوکہ دیا ہے، تو یہ نہیں کہ آپ بھی ویسا ہی کرنا شروع کر دیں، بلکہ کیا کہتا ہے کہ بدی کے عوض بدی نہ کرو، بلکہ نیکی کے ذریعے بدی پر غالب آنا ہے ہم نے، ٹھیک ہے۔ جو باتیں سب لوگوں کے نزدیک اچھی ہیں ان کی تدبیر کرو، جہاں تک ہو سکے تم اپنی طرف سے سب آدمیوں کے ساتھ میل ملاپ رکھو۔ ہم نے سب کے ساتھ میل ملاپ رکھنا ہے۔ اس کا مراد اس کا مطلب یہ نہیں ہے، میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں۔ یہاں پر دیکھیں 3 بندے تھے، دانیل کی کتاب میں ہم ان کا ذکر پڑھتے ہیں، ان کا نام تھا صدرک، میشک اور عبدنجو۔ یہ 3 بندے، بادشاہ نے ایک بڑی مورت بنا دی، سونے کی مورت بنا دی، اور بادشاہ نے یہ اعلان کر دیا کہ اب سب نے نا اس مورت کے سامنے گر کر سجدہ کرنا جب ساز بجیں گے۔ تو اب یہ جو 3 شخص ہیں، وہ 3 شخص کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے تو اس مورت کے سامنے سجدہ نہیں کرنا۔ جب وہ بادشاہ کے حضور بلائے گئے ہیں تو وہ بادشاہ کے ساتھ بدتمیزی کے ساتھ نہیں بولتے، بلکہ رسپیکٹلی، وہ ادب کے ساتھ، تہذیب کے ساتھ، تمیز کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ بادشاہ ہم ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ہمیں لاؤ نہیں ہے۔ ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں، ہم دانیل کی کتاب اس کا 3 باب 14 ایسے دیکھیں گے۔ نبوکدنضر نے ان سے کہا، اے صدرک اور میشک اور عبدنجو، کیا یہ سچ ہے کہ تم میرے معبودوں کی بات نہیں کرتے اور اس سونے کی مورت کو جسے میں نے نصب کیا سجدہ نہیں کرتے؟ اب اگر تم مستعد رہو کہ جس وقت کرنا اور نئے اور ستار اور رباب اور بربط چگانا اور ہر طرح کے ساز کی آواز سنو تو اس مورت کے سامنے جو میں نے بنوائی ہے گر کر سجدہ کرو تو بہتر، اگر سجدہ نہ کرو گے تو اسی وقت آگ کی جلتی بھٹی میں ڈالے جاؤ گے۔ اور کون سا معبود ہے تم کو میرے ہاتھ سے چھڑائے گا؟ صدرک اور میشک اور عبدنجو نے بادشاہ سے عرض کی کہ اے نبوکدنضر، اس امر میں ہم تجھے جواب دینا ضروری نہیں سمجھتے۔ دیکھ، ہمارا خدا جس کی ہم عبادت کرتے ہیں ہم کو آگ کی جلتی بھٹی سے چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے، اور اے بادشاہ وہی ہم کو تیرے ہاتھ سے چھڑائے گا، اور نہیں تو اے بادشاہ تجھے معلوم ہو کہ ہم تیرے معبودوں کی عبادت نہیں کریں گے اور سونے کی مورت کو جو تو نے نصب کی ہے سجدہ نہیں کریں گے۔ اب دیکھیں کہ وہ آرام کے ساتھ اس بادشاہ کو جواب دے رہے ہیں، تمیز کے ساتھ، بدتمیزی کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ تو کون ہوتا ہے ہمیں ایسا کرنے کے لیے، تو نے یہ مورت بنائی ہے، ہم بھی جا کر ہنگامہ کریں گے، ہم ایسا نہیں کریں گے۔ یہ نہیں ہے، بلکہ وہ آرام کے ساتھ آئے، اور جب ہم امن کا مظاہرہ کرتے ہیں برے حالات میں بھی، اگر برے حالات بھی آتے ہیں تو ہم دعا کرنا شروع کرتے ہیں، ان لوگوں کی سلامتی چاہتے ہیں، ان کی برکت چاہتے ہیں، تو کیا ہوگا؟ جو دشمن ہے وہ خود ہی شرمندہ ہوگا کہ میں تو اتنا دکھ دے رہا ہوں لیکن پھر بھی یہ شخص مجھ سے پیار ہی کرتا ہے، تو آخرکار اس کا خدا ذہن کھولے گا کہ مجھے ایسا نہیں کرنا۔ اگر آپ بھی اسی طرح ہی کرنا شروع کر دیں جس طرح جو آپ کے دشمن، آپ کے ستانے والے آپ کے ساتھ کر رہے ہیں، تو آپ میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ آپ اپنے آپ کو مت مسیحی کہیں، آپ مسیحی نہیں ہیں۔ اس لیے ہم نے
لوگوں کو مارنا نہیں ہے، لوگوں کو قتل نہیں کرنا، لوگوں کو ستانا نہیں ہے، لوگوں کے لیے ہم نے برکت چاہنی ہے، کیونکہ مسیح یسوع کی تعلیم یہ ہے کہ ہم اپنے دشمنوں سے پیار کریں، ان کے لیے دعا کریں۔ اور ایک اور بات دیکھتے ہیں کہ اگر ہم ان کو معاف نہیں کرتے، ان کو پیار نہیں کرتے، تو ہمیں خدا کی محبت نہیں ہے، کیونکہ خدا نے جب ہم اپنی فطرت سے اس کے دشمن تھے تو اس نے ہم سے پیار کیا۔ لکھا کہ خدا نے دنیا سے کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا ایک لوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اب خدا جو ہے وہ محبت ہے، خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنے دشمنوں سے پیار کریں، اور اگر ہم اپنے دشمنوں سے پیار نہیں کرتے تو خدا ہم میں نہیں ہے۔ اب خدا کی خوبی دیکھیں، متی کی انجیل کو ہم دیکھتے ہیں، جو پہاڑی واز ہے بہت ہی اہم، جو میں آپ کو چاہوں گا کہ آپ یہ جو 3 باب 5واں 6واں اور 7واں باب ضرور پڑھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ خداوند کی کیا مرضی ہے آپ کے لیے۔ میں آپ اس حوالے کو پورا پڑھنا چاہتا ہوں۔ تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا، متی کی انجیل اس کا 5واں باب اس کی 43 آیت سے شروع کر رہا ہوں۔ تم سن چکے کہ کہا گیا تھا کہ اپنے پڑوسی سے محبت رکھ اور اپنے دشمن سے عداوت، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو تاکہ تم اپنے باپ کے جو آسمان پر ہے بیٹے ٹھہرو۔ اب جب ہم اپنے دشمنوں سے پیار کرتے ہیں تو ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ٹھہرتے ہیں۔ اب اگر آپ کو دکھ پہنچایا گیا ہے، آپ کا گھر جلایا گیا، آپ کو نقصان پہنچا ہے، تو اب آپ بھی ویسا ہی کرنا شروع کر دیں، جا کر گاڑیاں توڑنا شروع کر دیں، شیشے توڑنا شروع کر دیں، ریلوے لائن کی پٹڑیاں توڑنا شروع کر دیں، پتھراؤ ادھر ادھر سارا خراب کام کرنا شروع کر دیں، تو آپ تو شیطان کے بیٹے ہیں، خدا کے بیٹے تو نہ ہوئے، کیونکہ شیطان یہ کام کرتا ہے، شیطان نقصان چاہتا ہے سب کا، کیونکہ لکھا ہے یوحنا کی انجیل میں کہ جو چور نہیں آتا بلکہ چرانے، مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو۔ تو آپ میں اور ابلیس میں کچھ فرق نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے دشمنوں سے پیار نہیں کرتے، اگر آپ بھی ویسا ہی سلوک کرنا شروع کر دیں تو آپ میں اور شیطان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس لیے آپ اگر چاہتے ہیں کہ خدا کے بیٹے بیٹیاں ٹھہریں تو ہم نے ان سے پیار کرنا ہے۔ یہاں پر لکھا ہے کیونکہ وہ اپنے سورج کو بدوں اور نیکوں دونوں پر چمکاتا ہے۔ اب دیکھیں کہ سورج نکلتا ہے، بہت سارے خراب لوگ بھی ہیں، تو خراب لوگ بھی سورج کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اچھے لوگ بھی سورج کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ بارش ہوتی ہے، وہ خراب لوگوں پر بھی بارش ہوتی ہے اور اچھے لوگوں پر بھی بارش ہوتی ہے۔ خدا سب سے پیار کرتا ہے اور اسی لیے اس نے اپنا ایک لوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اس کا مطلب یہ نہیں میں کہہ رہا کہ خدا جو آپ سے محبت کرتا، بہت زیادہ محبت کرتا، اور جب آپ مریں گے تو سب کے سب، چاہے آپ بتوں کی پرستش کرتے ہیں، چاہے آپ زنا کار ہیں، چاہے آپ شراب پیتے ہیں، چاہے آپ شراب بیچتے ہیں، سب کے سب ہی آسمان پر چلے جائیں گے۔ نہیں، ایسی بات نہیں میں کر رہا۔ خدا جو ہے وہ اس کی جو اب جب تک آپ اس زمین پر ہیں وہ آپ سے پیار کرتا ہے، لیکن جب انصاف کا جو وقت آئے گا اس کا جو آپ کا انصاف آپ کے کاموں کے مطابق کیا جائے گا۔ اور ایک کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ ابھی اور اسی وقت یسوع پر ایمان لائیں اور یسوع کی مانند بنیں تاکہ آپ اپنے دشمنوں سے پیار کر سکیں، اور راست بازوں اور نراستوں دونوں پر می برساتا ہے۔ کیونکہ اگر تم اپنے محبت رکھنے والوں ہی سے محبت رکھو تو تمہارے لیے کیا اجر ہے؟ کیا محصول لینے والے بھی ایسا نہیں کرتے؟ اور اگر تم فقط اپنے بھائیوں ہی کو سلام کرو تو کیا زیادہ کرتے ہو؟ کیا غیر قوم کے لوگ بھی ایسا نہیں کرتے؟ بس چاہیے کہ تم کامل ہو جس طرح تمہارا آسمانی باپ کامل ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کامل بنیں تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ سب سے
پیار کرنا دشمنوں سے پیار کرنا ہے, ان لوگوں سے پیار کرنا جو پیار کرنے کے قابل نہیں ہے. ہم نے ان سے پیار کرنا, ان کے لیے برکت چاہنی ہے. اور بڑی خوبصورت ایک اور مثال خدا یسوع مسیح نے کہی کہ کسی بادشاہ کے 2 نوکر تھے, ایک کا بہت بڑا قرض تھا, ایک کا صرف $50 ہے, اس کو ہم کہیں گے کہ ایک کا $10,000, ایک کا $50,000. جسٹ آپ مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں. تو اب جو بہت بڑے قرض والا شخص تھا وہ بادشاہ نے کہا کہ میرا قرض ادا کر. تو اس کے پاس کوئی پیسہ نہیں تھا, تو وہ بادشاہ کے ضرور منت کرنے لگا. بادشاہ نے اس کا قرض معاف کر دیا. اب جب اس کا قرض معاف ہوا تو وہ جس سے اس نے $50 لینے تھے, اس کا جا کے گلا دبایا, اس کا میرے $50 نکال بھائی, میرے $50 مجھے دے. وہ بیچارہ منت کرتا ہے لیکن وہ اس کی کوئی منت نہیں سنتا. تو کیا کرتا ہے, اس کو قید میں ڈال دیتا ہے, پولیس کے پاس جاتا ہے کہ اس نے میرے یہ پیسے دینے ہیں, سو پکڑ کر لے جاؤ, بند کر دو. اب کیا یہ بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ جب تک ہم دوسرے لوگوں کو معاف نہیں کرتے, ان کو پیار نہیں کرتے, تو ہم پیار کی توقع بالکل نہ کریں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعاؤں کا جواب ملے, پہلی بات تو اگر آپ مسیحی ہیں تو آپ نے یسوع مسیح کی مانت بننا ہے. یسوع مسیح نے کیا کیا, اس نے صلیب پر کہا کہ اب آپ ان کو معاف کر, کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں. یسوع مسیح نے یہ تعلیم دی ہے. اگر آپ اس کی تعلیم کو نہیں مانتے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں مسیحی ہوں؟ آپ مسیحی نہیں ہیں. اور دوسری بات, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا کا جواب ملے تو دعا کا جواب لینے کے لیے آپ نے اپنے دشمنوں سے پیار کرنا, ان کے لیے برکت چاہنی ہے اور ان کا بھلا کرنا ہے. یہ نہیں کہ آپ ان کے نقصان کا منصوبہ سوچیں گے کیسے ان کو نقصان دیا جا سکتا ہے. آج میں آپ تمام لوگوں کو جو بھی اس پروگرام کو واچ کر رہے ہیں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بنیں تو ایک طریقہ کار ہے. یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے کہ اس نے کہا کہ جتنوں نے اسے قبول کیا, کس کو قبول کیا؟ یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا, اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا, یعنی جو اس کے بیٹے کے نام پر ایمان لاتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بنیں, آپ آسمان پر جائیں, تو یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں اور کہیں کہ اے خدا یسوع, میں تجھ پر ایمان رکھتا ہوں کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے, تو میرے گناہوں کے لیے صلیب پر مر گیا, دفن ہوا, تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. میں گنہگار ہوں, تو میرے سارے گناہوں کو معاف کر, میں توبہ کرتا ہوں, تو میری زندگی میں آ. جب آپ یہ دعا کریں گے تو آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں گے. اور پھر آپ نے یہ بھی دعا کرنی ہے کہ خدا میں فلاں شخص کو, فلاں عورت کو, فلاں بھائی کو, فلاں گورنمنٹ کو, سب کو معاف کرتا ہوں, ان کے لیے برکت چاہتا ہوں, میں دل سے معاف کرتا ہوں ان کو. اور خدا تو میرے دل میں ان سب کے لیے محبت ڈال, اور جو بھی نفرت سختی ان کے برتاؤ کے سبب سے میری زندگی میں آئی, تو اس کو اپنے یسوع نام سے دور کر دے. پاک روح کی قوت اور قدرت سے اپنی گہری محبت مجھ میں ڈال دے, تاکہ میں اپنے دشمنوں سے پیار کر سکوں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو شفا ملے, آپ کو نجات ملے, آپ کی بیماری جاتی رہے, تو آپ نے اپنے دشمنوں کو معاف کرنا ہے. اگر آپ اپنے دشمنوں کو معاف نہیں کر رہے تو آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں, ان کا نہیں نقصان کر رہے, آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں. اس میں آپ کا کیا نقصان ہے؟ وہ بھی دوزخ میں جائیں گے اور آپ بھی دوزخ میں جائیں گے. چاہے آپ کتنے بھی گرجے میں جاتے ہوں, کہتے ہوں کہ میں تو بڑا چرچ میں جاتا ہوں, میں تو بڑی باتوں میں جاتا ہوں, میں تو بڑا مناد ہوں, بہت یہ ہوں وہ ہوں. اگر آپ اپنے دشمنوں سے پیار نہیں کرتے, ان کو معاف نہیں کرتے, تو وہ بھی دوزخ میں جائیں گے اور آپ بھی دوزخ میں جائیں گے. اور آپ کو زیادہ, کیونکہ آپ خدا کے کلام کو جانتے ہیں, تو آپ کو زیادہ نقصان ہوگا. آپ معاف کریں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ شفا پائیں تو آپ نے معاف کرنا ہے, برکت چاہنی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ترقی کریں, کامیاب ہوں, تو معاف کرنا ہے اور برکت چاہنی ہے. اس لیے یہی ایک طریقہ کار ہے کہ آپ برکت پائیں, آپ کی دعاؤں کا جواب ملے,
تو آپ نے ان سب کو معاف کر کے ان کے لیے برکت چاہنا. آئیے ہم دعا کریں. خداوند جتنے لوگوں نے تیرا کلام سنا ان کے لیے تیری برکت تیری سلامتی چاہتا ہوں. ان سب پر یہ رحم کر تاکہ وہ دل سے سب کو معاف کر سکیں. اور خداوند ان کے لیے برکت چاہتے ہیں. خدا میں اپنے سارے دشمنوں کو معاف کرتا ہوں. جہاں کہیں بھی جن لوگوں نے مجھے ستایا ان کے لیے میں برکت چاہتا ہوں, دل سے معاف کرتا ہوں. تو مجھے معاف کرے خداوند یسوع, تو رحم کر. یسوع مسیح ناصری کے نام میں یہ دعا مانگتے ہیں, آمین. پھر سے عرض کرتا ہوں کہ جتنے بھائی بہن اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, اگر آپ کا کوئی سوال ہے یا دعا کروانا چاہتے ہیں تو پلیز ان نمبرز کے ذریعے سے, واٹس ایپ کے ذریعے سے, فیس بک کے ذریعے سے, ای میل کے ذریعے سے آپ ہمارے ساتھ رابطہ کیجئے, اور ہم آپ کے فون کے سبب سے بہت خوش ہوں گے جب آپ ہمیں کال کریں گے. وی ول بی ویری ویری ہیپی. سو پلیز کال اس. خداوند آپ سب کو برکت دے, آمین.